बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। क्या शरीफ खानदान इक़्तिदार के लिए इस हद तक भी गिर सकता है? इनबॉक्स में और सोशल मीडिया के ऊपर ये सवालात जारी हैं कि आखिरकार क्या वजह थी, क्या मामला था। नवाज शरीफ की सज़ा माफ़ी का फैसला, नवाज शरीफ की बरियत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में कैसे और क्यों कर हुआ, और आखिर उन 7 मिनटों के दरमियान क्या हुआ, फैसला महफूज हुआ और उसके बाद 7 मिनटों के बाद नवाज शरीफ की रहाई, बरियत, तमाम तर केसेस माफ। लेकिन यह तो पता चला जनाब, इस खौफनाक वीडियो के सामने आने के बाद एक ऐसी शर्मनाक वीडियो जिसको देखकर आप कानों को हाथ लगा लेंगे कि क्या शरीफ खानदान वाकई इक़्तिदार के लिए इस हद तक गिर सकता है। और मरियम नवाज की यह वीडियो यकीनन आपको अपने कानों को हाथ लगाने पर मजबूर कर देगी। क्या नवाज शरीफ को डील्स वैसे ही मिल जाती हैं? गुज़श्ता 40-45 बरस के अरसे में क्यों बड़े खुशकिस्मत साबित हुए? उनकी हुकूमत गिरती है करप्शन के ऊपर और उसके बाद उनकी वापसी होती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। उनको निकाला जाता है 99 के अंदर और डील करके जब वापस आते हैं तो सीधे इक़्तिदार की सीढ़ियों चढ़ते हैं। और अब दोबारा एक तीसरी मर्तबा 2017 में पनामा केस में फारिग होते हैं, नाहल होते हैं और अब डील करके वापस और चौथी मर्तबा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है आपको ये वीडियो बता देगी। और फिर जनाब, क्या नवाज शरीफ हर मर्तबा एस्टैब्लिशमेंट के लाडले वैसे ही बन जाते हैं? आखिरकार इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या नवाज शरीफ को हर दफ़ा अदालतों से लंबा चौड़ा रिलीफ और इस तरह की सहूलतकारी वैसे ही मिल जाया करती है? नहीं जनाब, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए सिर्फ नवाज शरीफ अपना नहीं, बल्कि आज तो यह साबित हो गया कि वो मरियम नवाज का इस्तेमाल भी करते हैं। 7 मिनट की ये कहानी क्या है? एक ऐसी वीडियो कि जिसने शरीफ खानदान की इज्जत तार तार कर दी। जी हाँ, नवाज शरीफ को अदालतों से जमानत, उसके बाद रिहाई और सज़ा माफ़ी की सहूलतकारी कैसे मिल गई, इस हवाले से कुछ तारीखी सबूत भी हैं। लेकिन मैं पहले बैकग्राउंड भी आपके सामने रखूंगा, फिर ये वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं जनाब, क्योंकि माजी के अंदर इस किस्म के सबूत भी सामने आते रहे। किताबों के साथ आपके साथ हम हाजिर हैं। हमारे साथ इस वक्त किताबें मौजूद हैं जनाब, जो किताबें ये बताती हैं कि नवाज शरीफ जर्नैलों को BMW गाड़ियां देते रहे, जजों को वो प्लाट देते रहे और इसी तरह से मुल्क भर की ब्यूरोक्रेसी को, मीडिया को किस तरह से उन्होंने अपने आलाकार बनाया, उसकी पूरी तफसीलात हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये तो जनाब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर शरीफ खानदान को पाकिस्तानी अवाम के सामने नंगा कर देगी कि आखिरकार मामला क्या है। क्योंकि बात हो रही है जनाब अदालतों की, तो अदालतों के अंदर दीगर जो अहम तरीन मामलात हैं वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह मामलात का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ को झाड़ फूंच कर एक बार फिर इक़्तिदार तक पहुंचाना है, जिसके लिए इस वक्त खुफिया हाथ, हैंडलर्स और जितने भी सहूलतकार हैं वो जनाब कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुसलसल रास्ते बंद किए जा रहे हैं। पहले यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि मुराद सईद, आज़म सवाती, हमाद अजहर समेत 14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है जनाब। और इश्तिहारी करार और जनाब ये इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर का ये फैसला है जनाब। और जनाह हाउस के करीब गाड़ियां जलाने का इनके ऊपर इल्ज़ाम। 14 रहनुमा, जिनके अंदर ज़ुबैर न्याजी, करामत खोकर भी शामिल हैं, मियाँ असलम इकबाल शामिल हैं, हमाद अजहर हैं, आज़म सवाती हैं, मुराद सईद हैं। ये तकरीबन तमाम वो लोग हैं कि जो कि इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। इन्होंने अभी तक क्योंकि इमरान खान को नहीं छोड़ा, तो जनाब तफ्तीशी अफसर ने अदालत को यह भी बताया कि इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, अभी तक ये पेश नहीं हुए। इनके खिलाफ इश्तिहारियों की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मकसद क्या है, मामला क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकाया जाए, अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदजन किया जाए, क्योंकि अब इलेक्शन का शेड्यूल आना है। अगले 72 घंटे हैं इंतहाई अहम, और इनमें जनाब उज़्मा खान भी हैं, इनमें अलीमा खान भी हैं, इनमें हसान न्याजी भी हैं, इनमें अंदलीब अब्बास भी हैं, आज़म सवाती भी हैं। कौन लोग हैं ये? पाकिस्तानी अवाम को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि वो तमाम लोग हैं जो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हुए हैं और किसी सूरत इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहे। इसी तरह जनाब इंतखाबात के लिए इंतज़ामी अफसरान की जो तकर्रियाँ हो रही हैं उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आ गया है। एक तो जनाब बलूचिस्तान और सिंध के जो
جو وہاں کے الیکشن کمشنر صاحبان ہیں ان کی بھی ایک حیران کن طور پر تبدیلی کر دی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ وفود بھی ملے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور اس کے بعد سندھ اور بلوچستان وہ دونوں صوبے جن کے متعلق پیپلز پارٹی نظر جمائے بیٹھی ہے کہ یہاں سے وہ کوئی نشستیں حاصل کر کے بلاول کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے یہ جو تقرریاں ہوئی ہیں ان کو انہوں نے بدترین انتخابی انجینئرنگ قرار دیا اور شفاف انتخابات کو خاک میں ملانے کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے کہا جناب غیر جانبدار لوگوں کی تقرریاں کی جائیں، کیونکہ نگران حکومتوں کے اشاروں پر ناچنے والی بیوروکریسی پر کسی قسم کا انہیں اعتماد نہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے افسران پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ نگران حکومتوں کی ایما پر لا قانونیت کا بازار گرم ہے۔ انتخابات جنگل کا قانون لاگو کرنے والوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا۔ متنازع ترین افسران پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حال ہی میں لگائے گئے ہیں، اور اس قسم کی کام وہ وہاں پر کر رہے ہیں جو کہ واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کنونشن کو جناب کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ شفاف انتخابات کے لیے عدالتی افسران کو ذمہ داریاں دی جائیں۔ الیکشن کمیشن انتظامی افسران کی تعیناتیاں رول بیک کرے۔ انتخابات پر ڈاکہ ڈالنے کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہرگز نہیں ہونے دی جائے گی۔ دوسری جانب آج ایک خط کا بڑا چرچا تھا جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لکھا گیا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھنے، خطوں کا جواب دینے کا بڑا شوق ہے، تو اب اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں ان کے فیورٹ ٹی وی چینلز پر چلیں کہ جوابی خط جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی داغ دیا۔ لیکن حیران کن طور پر بجائے یہ کہ ان سوالات کے جوابات دیے جاتے، جناب ان سوالات کے جواب نہیں دیے گئے بلکہ کچھ اور سوالات انہوں نے اٹھا دیے۔ اور جناب کیونکہ خط کے اندر تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ طے کچھ اور ہوا تھا جو کہ ججز کمیٹی کا اجلاس تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرمانے لگے کہ ہمیں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے نہ کہ 4.5 دن کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی صاحب ایک وقت پاکستان چھوڑ کر غیر ملکی دورے پر بھی چلے گئے تھے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے دور پہ ہم نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا جو ان کا اختیار نہیں تھا۔ تو کیا پھر یہ کہا جائے کہ جناب آپ کو چھٹی جو مل گئی تھی اس کے بدلے تو ان دنوں میں آپ نے کام کرنا تھا، تنخواہ تو آپ کو کام کی ملتی ہے اور آپ چھٹی پر چلے گئے؟ یقینی طور پر اگر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جمعے کے بعد کسی جگہ چلے گئے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک پورا ریکارڈ ہوگا، آئین اور قانون کے اندر کوئی اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اور انہوں نے خط کے جواب میں کیا لکھا کہ جناب آپ نے 4.5 دن طنز کیا نا۔ انہوں نے کہا جناب کہ میرے دروازے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے کھلے ہیں، میں انٹرکام اور فون پر دستیاب ہوں، آپ نہ اپنے تحفظات کے لیے آپ نے نہ مجھے کال کی نہ ملاقات کے لیے آئے۔ تو جناب تحفظات کا اظہار انہوں نے باقاعدہ طور پر خط لکھ کر کیا، ریکارڈ پر لے کر آئے، ملاقات اور کالیں ریکارڈ پر تو نہیں آتی نا، آپ بھی تو ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ کیا آپ چیف جسٹس بندیال صاحب کو ملاقات کیا کرتے تھے جا کے ان سے، یا انہیں ٹیلی فون کیا کرتے تھے؟ آپ تو سب کچھ ریکارڈ پر لایا کرتے تھے، ان کے دروازے بھی آپ کے لیے ہمیشہ سے کھلے تھے۔ تو پھر وہی کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ آپ نے کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب آپ کا خط ملنے پر میں نے انٹرکام پر آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن جواب نہ ملا۔ اچھا، بڑے حیرت کی بات ہے، انٹرکام پر آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، یہ ہمارے لیے بڑی خبر ہوگی کہ اگر جج صاحبان کے پاس ایک دوسرے کے وہ رابطہ نمبر نہ ہو جس پر ایمرجنسی سے رابطہ قائم کیا جا سکے، یعنی موبائل فون یا ان کے گھر کے نمبر یا دیگر، تو انٹرکام پر اگر وہ آفس میں نہیں ہے تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب اسٹاف نے بتایا کہ آپ جمعے کی دوپہر کو لاہور چلے گئے ہیں، تو جناب ڈیفینیٹلی جمعے کو اگر جب کام ختم ہو گیا، ہفتہ اتوار کو اگر چھٹی ہے تو انہوں نے پھر جانا ہی تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے نہ کہ 4.5 دنوں کی۔ جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فرائض کی انجام دہی ہے۔ اچھا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب وہ 5ویں دن بھی کام پورا کرتے، ہفتے والے دن بھی وہ کام پورا کرتے 6 دن۔ تو ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہفتے والے دن کیا واقعی سپریم کورٹ کے اندر کوئی عدالتیں لگتی ہیں؟ کیا واقعی عدالت ہفتے والے دن بھی کوئی فرائض سر انجام دیتی ہے؟ یقینی طور پر آپ ہماری جو ہے وہ اس میں اگر ہماری کوئی کوتاہی ہے، کم علمی ہے، اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ مشورہ کرنے میں دلچسپی نہ ہوتی تو جس ایکٹ کو آپ نے معطل کیا تھا اس پر عمل کیوں کرتا؟ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر مجھے ججز کمیٹی کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا ہوتا تو کارروائی کو پبلک کیوں کرتا؟ تو پبلک تو آپ نے کرنا ہے۔ ججز کمیٹی میں ایک فیصلے کچھ اور ہوئے لیکن فیصلے باہر کچھ اور آگے۔ تو آگے چل کر انہوں نے کہا کہ آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے ججز کمیٹی کے اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہوئے، ججز روسٹر پر آپ کو اعتراضات ہیں تو نیا اجلاس بلا کر نئے بینچ کی تشکیل پر غور ہو سکتا ہے۔ یعنی بات اتنی سی تھی کہ غور ہو سکتا ہے،
اور کیا انہوں نے لمبی ساری کہانی چلائی کہ جناب میں دستیاب ہوں 4.5 دن کام، اور اب ان تمام چیزوں کے جواب میں ہی تو اکثر لوگ سوالات بھی اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آخر کار اتنا غصہ کیوں آتا ہے۔ اسی دوران جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے بھی خط لکھا، انہوں نے کہا چیف جسٹس کا میرے خلاف مقصد صاف ہے اور پہلے سے ظاہر شدہ ہے۔ کھلا خط انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو لکھا، قاضی صاحب کو لکھا۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہ بوگس کارروائی ہے جس کو میں چیلنج کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں ہو رہی ہے، یہ میری ذات کا نہیں اصول کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود سابق چیف جسٹس کو میرے خلاف ان دونوں نے کارروائی کے لیے خط لکھے۔ ان کے متعلق تو ان کا مائنڈ تو پہلے سے ہی آ گیا۔ تو جناب جسٹس اعجاز الحسن کا ارسال سپریم کورٹ کو لکھا گیا خط ظاہر کرتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کیسے خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس موقع پر یہ بینچ تشکیل کیوں دیا، اس کا فیصلہ آپ جج صاحبان خود کریں۔ اور پھر خط کے متن کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل میں میرے خلاف چلنے والے ریفرنس پر مس انفارمیشن حیران کن ہے، ججز کو استثناء کے باوجود سازش ڈکلیئر نہ ہونے کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یعنی کہ وہی نقطہ ہے کہ جس نقطے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود تو ریلیف لے رہے تھے، اور یہاں پر کیونکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ویڈیو بھی کہ جو کہ ایک ایسی شرمناک ویڈیو ہے جو کہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ یہ ڈیل شریف برادران کو کس طرح سے مل جایا کرتی ہے، کیونکہ ماضی میں ججز کے اوپر دباؤ بھی رہا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربت بھی رہی۔ اسی جانب اس معاملے کے اندر بھی اشارہ ہے کہ جناب جو جج آپ کے قابو میں نہ آئیں ان کے خلاف آپ اس قسم کی کارروائیاں کریں۔ سوشل میڈیا نون لیگی سیل جو ہے وہ مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ کیا کرتا رہا۔ آج جب جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا خط آیا تو اس کے بعد پھر کیا کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف، ڈیفینیٹلی دیکھنا چاہیے ان تمام تر معاملات کے پیچھے کون ہے، کیونکہ جو تاریخ نظر آتی ہے وہ تو ہمیں نون لیگ کی نظر آتی ہے، چاہے وہ چودھری شجاعت صاحب کی کتاب ہو، چاہے وہ شجاع نواز کی کتاب ہو، چاہے وہ مجاہد حسین صاحب کی کتاب ہو۔ بتایا گیا ہے ان تمام تر کتابوں کے اندر ثبوتوں کے ساتھ کہ کس طرح سے ججوں کے اوپر دباؤ، دھونس، دھاندلی، رشوت، دباؤ، سارے حربے یہ نواز شریف صاحب ماضی کے اندر بھی استعمال کرتے رہے، اور اب جو ویڈیو آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں وہ بھی مکمل طور پر ساری صورتحال جو ہے وہ واضح کر دے گی۔ اچھا، جسٹس مظاہر صاحب نے جناب ایک طرف یہ خط لکھا، دوسری جانب خبر آ گئی جناب کہ جسٹس مظاہر کے خلاف شکایات پر سپریم جوڈیشل کونسل نے 14 دسمبر کو اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اجلاس کانفرنس روم میں 2:30 بجے ہوگا، اور 5 ممبران کو سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے نوٹس بھجوا دیا گیا ہے۔ اور یہ اس قسم کا معاملہ جتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے یا چلایا جا رہا ہے، اس میں دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن ہوں، جسٹس مظاہر اکبر نقوی ہوں، اور جسٹس عائشہ ملک ہوں، یہ وہ تمام جج صاحبان ہیں، جسٹس منیب اختر ہوں، یہ وہ چاروں جج صاحبان ہیں جنہوں نے پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے معاملے پر، دیگر معاملات پر بھی واضح طور پر اپنی رائے دی تھی، اختلاف کا اظہار کیا تھا قاضی صاحب سے، اور پھر ایک رائے کے مطابق اب ان تمام تر معاملات کو انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اہم ترین بینچز میں انہیں شامل جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ اب جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں مریم نواز کی وہ ویڈیو جو کہ آپ کو بتا دے گی کہ جناب ان تمام تر معاملات کے پیچھے آخرکار وجہ کیا ہے، کس طرح نواز شریف صاحب کو یہ ڈیلیں بھی مل جاتی ہیں، کس طرح نواز شریف صاحب کی رہائیاں جناب اس طرح سے فوری طور پر عمل میں آ جاتی ہیں، یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ اور آپ کے سامنے ہم سب سے پہلے رکھیں گے جناب آج کل ان کا اپنا فیوریٹ ٹی وی چینل ہے سما، اسی کی ایک خبر سامنے رکھیں گے کہ جناب مریم نے کیسے اپنے انٹرویو میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا اظہار کیا تھا۔ حکومت کو گھر بھیجنے کی شرط پر فوج سے بات ہو سکتی ہے، حکومت کو گھر بھیجنے کی شرط پر فوج سے بات ہو سکتی ہے، یہ مریم نواز نے کہا تھا۔ مشہور زمانہ جناب ان کا انٹرویو تھا جس میں محترمہ نے یہ کہا تھا کہ جناب فوج اگر عمران خان کو گھر بھیجنے میں ہماری مدد کرے تو ان سے بات ہو سکتی ہے۔ اب جناب آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں اہم ترین ویڈیو، ذرا اس کو غور سے دیکھیے، وہ راستہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ ڈیل حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، غور سے سنیے ذرا جی۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے، اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، لیکن مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس راستے میں وہ راستہ مجھے آتا ہے۔ جی ایک اور ویڈیو، تھوڑی سی لانگر ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، انتہائی شرمناک ویڈیو، تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر کار یہ ڈیل شریف خاندان کو ملی کیسے ہے، تو اس ڈیل تک یہ شریف خاندان پہنچا کیسے ہے، ذرا غور سے سنیے جی۔ اور میرا اگر ایک پرسنل ایمبیشن ہوتا نا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، تو اس میں پھر میں نے یہ راستہ نہیں اپنانا تھا بالکل بھی۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے،
اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں, اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے, اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں. اور وہ آسان راستہ ہے, وہ مجھے بھی آتا ہے, بہت اچھے طریقے سے آتا ہے, لیکن مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس راستے میں اتنی ڈیفیکلٹی. مریم نواز صاحبہ نے بھانڈا پھوڑ دیا. واضح طور پر اس ویڈیو کے اندر, شرمناک ویڈیو کے اندر, وہ اعتراف کر رہی ہیں کہ جناب وہ راستہ کیا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کا راستہ ہے, وہ عدلیہ کے ساتھ ڈیل کا راستہ ہے. اور اب جتنی سہولت کاری ہو رہی ہے, جس طرح سے نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز ختم ہو رہے ہیں, جس طرح سے عدلیہ ان کے اوپر مہربان ہے, جس طرح سے لندن پلان چل رہا ہے, واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ باقاعدہ طور پر مریم نواز صاحبہ نے بوٹ چاٹے, مریم نواز صاحبہ نے منتیں کی, مریم نواز صاحبہ نے وہ سب کچھ کیا جس کے لیے ہمیشہ سے نواز شریف بھی مشہور رہے ہیں اور ہمیشہ سے انہیں ڈیل بھی مل جاتی ہے. اپنے کمنٹ ضرور کیجئے گا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا, کیونکہ آپ کے کمنٹ, آپ کی رائے کا اظہار ہمیں ویڈیو کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.